वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं, खैरियत से हैं इंशाल्लाह? भाई कैसे हैं? हसन अल्लाह का फज़ल आपका अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल व करम आपकी इनायत है। थैंक यू सर। मैं बहुत दिनों से बहुत अरसे से आपसे कॉल करने की कोशिश करता था, फिर आप जाफ़र भाई ने आपका लिंक दिया था। काफ़ी देर से मैंने आपका इंतज़ार किया था। हुँ। अ, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। हसन थैंक यू सर। भाई अ, हसन भाई मेरे चंद सवालात हैं। इंशाल्लाह बात अच्छा मुझे आगाह कर दे तो इंशाल्लाह हम आपसे बहुत इंशाल्लाह। मोहब्बत और चाहत करते इसमें हैं। गिरामी क्या है क्योंकि आपका? हम मेरा नाम सैयद नज़ीर है, मैं इंडिया तमिलनाडु से बात करता हूँ, वेल्लूर डिस्ट्रिक्ट गुड़ियात्तम, गुजरात, इंडिया से? तमिलनाडु, इंडिया तमिलनाडु से बात इंडिया तामिल ता तमिलनाडु, चेन्नई। तामिल 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 से। ओके, हाँ, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह हाँ, आपको तमिल सलामती से। दे। हाँ, थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो तो माफ़ करना क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू बोली नहीं जाती हसन भाई। बेहतरीन आप बोलते हैं, बेहतरीन बोल रहे हैं माशाल्लाह, कोई फ़िक्र नहीं। बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम 8 करोड़ के हमारे स्टेट में 8 करोड़ की आबादी है। जी, इसमें जी। 2 जिले में उर्दू बोली जाती है, बाकी के सब तमिल बोले जाते हैं। हमारी मादरी ज़बान तमिल है, हमें कुछ भी उर्दू नहीं आता। माशाल्लाह। फिर भी हमारी उर्दू में कमी कमी होता, आप माफ़ कीजिएगा, हमारी इस्लाह नहीं, कीजिएगा। आप माशाल्लाह हसन बेहतरीन भाई उर्दू बोल रहे हैं, कोई फ़िक्र ना करें माशाल्लाह। हाँ, हसन भाई और रही बात दूसरी, हमारे यहाँ हमारी नज़र जितनी भी दूर जाती है उतनी दूर तक एक भी शिया हमें नहीं मिलता। सही, एक शिया भाई भी हमें नहीं मिलता। सही। पूरे के पूरे हमें जमात उमरिया के हैं। जी, अ, फिर भी इंशाल्लाह आप लोग आपकी वीडियो में कहीं मैंने वीडियो सर्च कर रहा था, सर्चिंग में आपकी वीडियो आ गई। मैंने तब से आपकी वीडियो देखने लगा तो बहुत कुछ हमें मालूम पड़ा, बहुत कुछ माशा पर्दा उठा, राज़-ए-राज़ का पर्दा बहुत कुछ उठा। माशाल्लाह। हमें थोड़ी बहुत समझ आ गई क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ, जी, हाफ़िज़ भी नहीं हूँ। सही, हमारे उलमा मैदान में आते नहीं हैं आपसे बात करने, अब मजबूरी सही, हमें आना पड़ता है, क्या करें? सही। हमारे उलमा एक भी नहीं आते, बड़े-बड़े उलमा बहुत से उलमा हैं, जैसे पाकिस्तानी में हनीफ कुरैशी, वो अतारिया है ना, अतारी के जमात इस्लामी है, दावत इस्लामी के, और हमारे हिंदुस्तान में बड़े-बड़े उलमा हैं, एक भी आपके पास नहीं आते। जी, आपने बहुत मुद्दत से सवाल रखा है आपने, जी। उलमा भी आपके पास नहीं आते हैं। मजबूरी हम जैसे जाहिलों को आपके पास आकर बेइल्मों को, कम इल्म वालों को आपसे बात करना पड़ता, क्या करें? सही। भाई एक सवाल है अल्लाह आपको आपसे। इज़्ज़त दे। ये पुरानी आयत है यानी कि ला हिब्बुल्लाह, अन्निसा सूरह नंबर 148, इसके ताल्लुक से सवाल है क्योंकि मैंने एक शिया भाई से मुलाकात हुई थी। अक्सर आप वो मुहर्रम में मातम परस्ती करते हैं ना, जंजीर जनी करते हैं, मातम जनी करते हैं, इसके ताल्लुक से उन्होंने कुरान का हवाला दिया, सूरह अन-निसा आयत नंबर 148, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौली इल्ला मन ज़ुलिमा व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह पसंद नहीं करता बुरी बात का ऐलान करना मगर मज़लूम, और अल्लाह सुनता है, जानता है। हुँ, यानी कि इसकी तफसीर सिरातुल जिनान में बुजुर्गों ने लिखा है कि बुरी बात का ऐलान करना, बुरी बात बुरी बात के ऐलान से मुराद किसी पोशीदा मालूमात को ज़ाहिर करना है, जैसे कि किसी की गीबत करना, किसी की चुगली करना वगैरह। जी, यानी अल्लाह इस बात को पसंद नहीं फरमाता कि कोई शख्स किसी का पोशीदा मामूलात को ज़ाहिर करे और पोशीदा मामूलात को ज़ाहिर करे। यानी कि ये आयत किसी को गाली देने के मामले में नाज़िल हुई है, और ये शिया लोग आपको इसे जंजीर जनी से ताल्लुक़ कराते हैं। कि इससे क्या आप मुझे देखिए इसकी इस्लाह आया जो कराएँ? फरमा रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ताला, जी, अल्लाह ताला अल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौल, वो बात जो बुरी बात है उसको बुलंद आवाज में कह दे, यानी जी, अलन इंसान नारे लगा के कह दे, उसको अल्लाह पसंद नहीं करता। मगर वो शख्स जो मजलूम है, जिस पे किसी ने जुल्म किया है, तो उसको हक है कि वो जी, बुराई बयान करे और बुलंद आवाज में बयान करे, और अल्लाह उसको पसंद करता है, जी, मजलूम की आवाज को पसंद करता है। वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, अल्लाह ताला समीउ अलीम है। आप कह रहे हैं कि शिया लोग जंजीर जनी करते हैं, तो इसका दलील देते हैं।
تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا دلیل دیتے ہیں اس آیا کا زنجیر زنی سے کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آتا، مگر کوئی اس کو کھینچ کے تعویل کر کے اس کو ملا دے، تو اس سے زنجیر زنی سے عزاداری سے اتنی تعلق نہیں ہے، کیونکہ عزاداری میں ہم کسی کی برائی کو بیان نہیں کرتے. جب ہم عزاداری کرتے ہیں نا، ہم امام حسین علیہ السلام پہ غم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، تو ہم امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پہ روتے ہیں. ہاں البتہ اگر کوئی شخص دیکھیں عزاداری میں مصیبت کے دوران ظالمین پہ، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، ان کو بلند آواز سے ان کو لعنت کرے، ان کو برا بلا کہے، تو وہ اس آیت سے استدلال کر سکتا ہے. لیکن خود زنجیر زنی وہ جہر بالسوء من القول نہیں ہے. زنجیر زنی کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ کوئی گالی نہیں ہے زنجیر زنی یا نوحہ سرائی یا سینہ زنی. الجہر بالسوء من القول کیا ہے کہ بری بات بلند آواز میں. زنجیر زنی یہ نہیں ہے. زنجیر زنی بری بات نہیں ہے، کسی کی برائی بیان نہیں کر رہے ہم. اگر زنجیر زنی سے تعلق نہیں ہے نا، تو زنجیر زنی، لیکن اگر کوئی شیعہ تبرہ کرتا ہے تو وہ اس آیت سے بالکل، چاہے وہ زنجیر زنی کی حالت میں یا غیر زنجیر، اس آیت سے استدلال کر سکتا ہے. لیکن زنجیر زنی کے اور ہمارے پاس دلائل ہے نا، یہ آیت نہیں، یہ اور دلائل ہیں اس کے پاس. جی جی بھائی، دوسرا سوال رہا، یہ بھی قرآن سے تعلق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس میں کیا ہمارے خلفائے راشدین سچے نہیں ہیں؟ نہیں جی، وہ سچے نہیں. کیسے؟ کیونکہ آپ نے ایک عرصے سے بیٹھا ہے، کیونکہ مثلا ابو بکر نے دیکھیں، ابو بکر نے روایت نقل کی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ وہ سچے نہیں ہے. اس کے بہت سارے دلائل، بہت زیادہ. جی میں آپ کو حدیث نقل کروں. جی میں حدیث نکالتا ہوں آپ کو. ابو بکر نے حدیث نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. یہ روایت جھوٹ ہے، اور اس نے خود اس حدیث کو اس نے خود جھٹلایا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس نے خود کیسے جھٹلایا. ملاحظہ فرمائیں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب بخاری، صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پہ دیکھیں صفحہ نمبر 550 میں 550 میں یہ روایت ہے. حدیث نمبر 3092 عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد ان کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے مطالبہ کیا ہے. حدیث نمبر 3092 کہ مجھے میرے والد کے ترکہ مجھے دے دو. ابو بکر نے ان سے کہا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. لا نورث ما ترکنا صدقہ. تو یہ حدیث جھوٹ ہے کیونکہ ابو بکر نے خود اس کو جھٹلایا ہے. ملاحظہ فرمائیے، خود اس سے جھٹلایا. المسند لأحمد بن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، چاپ دار الحدیث القاہرہ، جز نمبر 1، کتاب چھپی ہے سنہ 1995 میں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 171 ہے، حدیث نمبر 14 ہے. حدیث نمبر 14 اسناد صحیح الحدیث، حدیث بھی صحیح ہے. اب الطفیل عامر ابن واثلہ کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ارسلت فاطمہ الی ابی بکر، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغام بھیجا ہے ابو بکر کو، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام اہلہ، کیا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، میراث آپ کو ملتا ہے یا ان کے اہل بیت کو؟ فقال لا بل اہلہ، ابو بکر نے کہا نہیں، اس کے اہل بیت کو میراث ملتا ہے. اس نے خود جھٹلایا. اسی حدیث کو ملاحظہ فرمائیے، مسند احمد بتحقیق شیخ شعیب الارناؤط، جز نمبر 1، چھپی 2001 میں. اس حدیث کو صفحہ نمبر 191 میں حدیث نمبر 14، اس میں ملاحظہ فرمائیے کہ وہی ہے کہ کیا آپ کو میراث ملتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ کے اہل بیت کو میراث ملتی ہے. اس کے ذیل میں کہا اسناد حسن رجال الشیخین غیر ولید ابن جمعی وهو الولید ابن عبداللہ ابن جمعی فبن رجال مسلم. اس کے سب رجال بخاری اور مسلم کے رجال ہے، صرف ولید ابن جمعی مسلم کے رجال میں سے. تو یہ حدیث نہ صرف حسن ہے بلکہ صحیح ہے، بشرط مسلم صحیح ہے. تو یہ اس نے خود جھٹلایا. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ آپ کو اور یہ حدیث قرآن کے بھی خلاف ہے.
قرآن نے فرمایا وورث سلیمان داؤد. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ نمل میں، سورہ مبارکہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وورث سلیمان داؤد. سلیمان علیہ السلام نے داؤد سے میراث لیا اس نے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت زکریا کے متعلق یرثنی و یرث من آل یعقوب. سورہ مبارکہ مریم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر، قال بلی فہب لی من لدنک ولیا، مجھے بیٹا عطا کر، یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر. جی ہاں، تو عرض یہ پتہ یہ چلا کہ یہ جو آیات ہیں قرآن مجید میں انبیاء کو ارث ملتی ہے، انبیاء ارث چھوڑتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. کتاب توقعات ابن سعد میں جلد نمبر 2 چاپ دار صادر، یہاں پہ صفحہ نمبر 315 میں یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عباس عباس ابن عبداللہ ابن معبد عن جعفر کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے میراث طلب کیا اور عباس نے بھی میراث طلب کیا، اور علی علیہ السلام ان کے ساتھ آئے تھے. ابو بکر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، فقال علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا ورث سلیمان داؤد وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اسی وقت ابو بکر کو جھٹلایا تھا کہ آپ جو حدیث نقل کر رہے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا باندھ سکتا ہے ایک حدیث جو قرآن کے خلاف ہے، اور بعد میں اس نے خود جھٹلایا کہ بھئی وہ کہ اہل بیت علیہ السلام کو ارث ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیسے صادق ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے صادق ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی. رہی بات دوسری، اور میں آپ کو ایک منٹ ایک اور بھی دکھاؤں، ایک اور بھی دلیل دکھاؤں کہ ابو بکر کیوں صادق نہیں ہے. ایک اور بھی دلیل دکھا دیتا ہوں کہ ابو بکر کیوں صادق نہیں ہے. ایک منٹ میں کتاب لکھاتا ہوں. جی محترم ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب المصنف لابن ابی شیبہ ہے. اس میں آپ یہ جلد نمبر 8 ہے، میں آپ کو صفحہ نمبر 572 لے کے چلتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار، الجزء الثامن، چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 1429 2008 میں بیروت لبنان میں. صفحہ نمبر 572 ہے، کتاب المغازی باب ما جاء فی خلافت ابی بکر وسیرتہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 6. حدثنا ابن ادریس عن ابن عجلان عن زید ابن اسلم عن ابیہ دخل عمر على ابی بکر. ابو بکر کے پاس عمر صاحب آئے اور دیکھا کہ ابو بکر جو ہے ایک بہت ہی عجیب و غریب عمل کر رہے ہیں. اور وہ عجیب و غریب عمل کیا ہے؟ عجیب و غریب عمل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ سے اپنے زبان کو ہاتھ سے کھینچ رہے ہیں. اچھا وآخذ بلسانہ یذنذنہ، اپنے زبان کو ہاتھ پہ پکڑ کے اس طرح. عجیب حالت بنتی ہے، میں نہیں کرتا سب کے سامنے، یعنی اس نے اپنا حلیہ بہت ہی خراب کیا. تو ابو بکر نے کہا فقال عمر اللہ اللہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے واسطے یہ کیا کام ہے بھائی، زبان پکڑ کے، یہ تو کوئی حرکت نہیں، یہ نہ کسی نبی کا سنت ہے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ زبان پکڑ کے، نہ قرآن کی آیت ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں ان ھذا اوردنی الموارد، اس نے کہا ہاں اس زبان کی وجہ سے میں تو بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہوں.
اس زبان کی وجہ سے میں بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو گیا. میں اب آپ کو اسی کے یہی حدیث جو ہے موطا مالک میں بھی ہے. ملاحظہ فرمائی موطا میں آپ کو دکھاؤں. ہو گیا بھائی ایک منٹ. یہ کتاب ہے الموطا لمالک ابن انس، جز نمبر 1، چاپ دار احیاء تراث العربی، صفحہ نمبر 56. روایت یہ ہے ان عمر ابن الخطاب دخل علی ابی بکر، عمر ابن الخطاب ابو بکر کول گیا جی، وہ یجبد لسانہ، اور وہ ابو بکر کے پاس گیا، وہ اپنے زبان کو کھینچ رہا ہے، اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو اپنی زبان کو کبھی چک مار رہا ہے کبھی کھینچ رہا ہے، عجیب و غریب حلیہ. فقال له عمر عمر نے کہا کہ رک جاؤ، غفر اللہ لک، اللہ رک جاؤ، یہ نہ کرو، اللہ تیری مغفرت کرے. ابو بکر نے کہا ان ھذا اوردنی الموارد، اس نے کہا اس زبان کی وجہ سے میں تو گرفتار ہوا ہوں، مجھے بہت پریشانی ہے. یہ کتاب ہے موطا مالک اردو ترجمے کے ساتھ، علامہ مولوی عبد الحکیم اختر شاہ جہان پوری نے ترجمہ کیا. فرید بک اسٹال لاہور میں کتاب ملتا ہے، 1983 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ اردو ترجمہ اس کا، میں اس کو اوپر لے کے آؤں، بالکل صفحے کے نیچے ہے. زید ابن اسلم اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر ابو بکر کے پاس گئے تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے. حضرت عمر نے کہا اللہ آپ کو معاف کر رہے، ٹھہریے، یعنی رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو. ابو بکر نے کہا اسی نے مجھے تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا. اس نے کچھ کیا ہے نا بھائی، آدمی جو زبان سے اگر گناہ نہیں کیا، یہ تو کوئی سنت تو ہے نہیں بھائی، سنت تو نہیں ہے کہ بھائی اس زبان پکڑ کے کھینچ لو، یہ اس کی اپنی طریقہ کار ہے. اب وہ ندامت ہوا ہے، اس کو کچھ ہوا، احساس ہوا ہے، تو یہ کیسے صادق ہو سکتا ہے؟ جو صادق ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی